सलीका तरीका होता है भाई बात का, ऐसे नहीं चार लोगों में बैठते हैं, तरीका सलीका होता है भाई। भाई आ जाए ना, आपको रिक्वेस्ट भेजी, अब आप भी नहीं आ रहे। लुकमान साहब भी गायब हो गए, तितर हो गए। तितर हो गए हैं, तितर बटेर हो गए हैं। बल्कि ये देखिए, ये सारे अदाब इनको ना अपनी ब्रॉडों पे याद आते हैं, दूसरों की ब्रॉडों के ऊपर जाते हैं तो ऐसे समझ के जाते हैं जैसे ससुराल जा रहे हैं। लो ये ओ पेज गए, चैंपियन हेलो ये हैं जी। करा लो गल। ना जज्जा साहब एंटर हो रहे हैं, पहले चढ़े थे, ना लुकमान साहब एंटर हो रहे हैं। इन दोनों को रिक्वेस्ट भेजी है, दोनों ही गायब हो गए। मैंने वैसे एक अंदाज़ा लगाया है कि जो ये ट्रूथ सर्चर बाजी आई थी यार, वाकई यार वो, लेकिन वो है खातून लेकिन जिगरा मर्द का है उनका। हाँ जज्जा साहब आए हैं ज़रा जी। जज्जा साहब वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। अच्छा, जी भाई क्या हुक्म। बात करना, क्यों बुला रहे थे आप मुझे? आप ही आए थे भाई, काल मैं काल तो काल काल काल। मैं तो बाजी से बात करना चाह रहा था। चलो कोई नहीं बाजी, बाजी बाजी जब नेक्स्ट टाइम आएंगे उनसे आपकी बात करवा देंगे। आप हुक्म करें, हमारे लायक कुछ है? सही है, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगी फिर नेक्स्ट टाइम उनसे बात कर लूँगा। यानी मुझसे कोई आपको एतराज़, कोई सवाल, कोई ऑब्जेक्शन? हाँ, आपसे सवाल तो है, अगर मैं करूँ तो उसी का जवाब देना है आपने, फिर है इधर उधर नहीं की बात। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी, पूछें। आपसे सवाल ये है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो, ठीक है? आप नहीं मानते मानते? हो? नहीं, मैं मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताएं, उल्टा क्यों देखिए असल में मैंने असल में डिबेट आजम सैफी की डिबेट से ये सीखा है कि सवाल का सीधा जवाब नहीं देना होता। नहीं, वो आजम सैफी साहब, फिर वही बात आप मौलवी साहब कर रहे हैं ना, जो मैं पूछ रहा हूँ। आपने पूछा है आप कि मुझे कोई सवाल है, आप मैं मुझे सवाल करने लगा हूँ तो आप आगे से उल्टा सवाल कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने भाई। आप मुझे मौलवी साहब कह रहे हैं यकीन कर लें, यकीन कर लें, यकीन कर लें। मैं आपको इसके जवाब में जो कहूंगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, हालांकि मुझे मौलवी को गाली नहीं लगती, मगर मुझे पता है आप ये चीज़ कह रहे हैं, और कहूंगा वही जो मिर्जा साहब की किताब में लिखा हुआ है। ये आप बेफिक्र हो जाए। खैर नहीं नहीं, इधर उधर की ना करें, इधर उधर। वो अहमद रजा की किताब भी खुल सकती है, उसमें जो कहा है वो भी कहा जा सकता है, हदीसों में भी जो लिखा है वो भी खुल सकता अच्छा है। चले, हदीसों में जो लिखा है ना वो पेश कर दें, ये भी चैलेंज है, ताकि पब्लिक को पता चले। अभी जो मैं पेश हदीसों करना का चाहता हूँ, मैंने जिसका आप कलमा सब पढ़ा है ना, खम ठोक के मेरे देख लो, सामने ये याद है रखें। तुम्हारी, मेरा ये सुन ले भी है जरा तुम्हारी बात। जज्जा साहब आपको लगता है मुझे जानते नहीं है, तो मुझे जरा तसल्ली से सुन ले जरा। मैं मेरा सुन जानता लिया। हूँ, बहुत अच्छा जानता हूँ, हाँ बहुत अच्छा जानते हैं ना, तो फिर मेरे चालाकी सामने से किसी बोलते हो, मौलवी को पेश बहुत नहीं करना। तेज बोलते हो, बहुत हदीस की चालाकी से बोलते हो, मैं जानता हदीस हूँ। की तो तड़ी लगाई है। अब सुन लेना जरा, अब मेरा सवाल होने देना, क्या हो तो भाई गया एक है? मिनट सुन तो लें, एक मिनट सुन मेरा तो लें ख्याल है गर्दन के ऊपर पाँव भाई, आने एक लगा है मिनट। तो गर्दन में आपके कहीं और जगह, बहुत जगह पे पाऊँ आएगा, आप टेंशन, तो अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है, अभी रुके तो सही। सुने जरा, अच्छा, मेरा मौकफ सुन लें, दो टोक। सुनाओ। मेरे सामने किसी मौलवी को पेश नहीं करना है, ठीक है? अगर अगर मेरे सामने कुरान और सुन्ना की तड़ी हदीस पे बहुत कुछ लिखा है, कुरान में खम ठोक के यहाँ पर मौजूद हूँ, किसी माई के लाल के अंदर दम है, तो मेरे आका दो जहां। भाई सुन ले, भाई सुन ले, भाई सुन ले, मैंने भी पाँव रखा है, क्या हो गया, रुके जरा। नहीं 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 नहीं, किसी माई के लाल में दम है, इस्लामोफोब हो, मुर्तद हो, कादियानी हो, अहमदी हो, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में किसी एक जगह भी नुक्स निकाले, दलील की रोशनी में और अकल की और उसूल की बुनियाद पर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का दिफा ना कर पाऊं, ये सर मेरा कलम है, खून मेरा माफ होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हम कादियानी नहीं है कि मिर्जा साहब का रूहानी खजान तो सबसे पहले साइड पे करो ना, पहले बैठे ऐसे। फिर वो राजपाल वाली बातें ना करो, छोड़ दें वो। राजपाल वाली बात, राजपाल की किताब खोलो और एतराज करो, उसका जवाब दूंगा। मुझे क्या ये तुम्हारे जरूरत है नसीब, इतराज करने ये तुम्हारे की? नसीब मुझे में क्या इस्लाम पर जरूरत एतराज करना है, है? हमारे नसीब में उसका जवाब देना है। किताब खोलो, बंदे, मुझे क्या किताब जरूरत खोलो, है? मुझे क्या राजपाल जरूरत की है? किताब खोलो। अब जो मैं नाम लेते पूछता हो, हूँ, राजपाल की किताब खोलो, है दम अगर तो। अगर तो तुम में दम है जो मैं राजपाल की पूछता हूँ, किताब बताओ। खोलो, आज दुनिया देखे बताओ कि एक तुम मुसलमान कैसे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का दिफा करता है, और कादियानी कैसे उनके बाद ब्लास्फेमस एक की नबी का किताबों आना को मानते मुसलमान हैं। के सामने पेश करता है। अब आज तुम खत्म लोगों नबूवत का के वो डाकू गुरूर भी हो, मैं तोड़ूंगा, साबित करना।
آج وہ میں نے غرور ثابت بھی کرنا ہے آپ توڑوں ختم نبوت کے گا، ڈاکو آج قادیانیوں کا وہ غرور بھی توڑوں گا جو مسلمانوں کے سامنے ٹک ٹاک پر یہ کہہ کر پیش کرتے تھے کہ جاؤ کسی اسلامو فوب کو جواب دو، کسی بس ہو گئی گستاخ کی بات کا مولوی جواب صاحب دو، ایک سوال کسی کیا ہے میں مسیحی نے کی بس ہو بات کا گئی جواب دو، آج تمہارا خم توڑ کے بھیجوں گا اللہ کے حکم سے۔ کھولو کتاب، کس مولوی مرتد کی چتر کتاب کھولنی ہے اور اعتراض کرو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، وہ کرو بات اعتراض۔ تو کرنے دو، وہ مولوی بات تو کرنے دو، بات کرنے دو، اعتراض کھول، راجپال کی کتاب کھول، میں یہ ثابت کرتا ہوں آپ ختم نبوت کے ڈاکو ہو۔ راجپال کی کتاب کھولو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر میں جو یہ تمہیں ثابت توخم کرتا لگتا ہے نا ہوں کہ تم کہ جس کا ختم کسی نبوت کے مسلمان کے پاس ڈاکو ہو، جواب نہیں ہے، تم کسی ختم مسلمان نبوت کے کے پاس، ڈاکو ہو، مگر نہ آج کے مجھے اپنے کوئی الفاظ اعتراض نہیں واپس ہے، نہ لو، میں نے کوئی اعتراض کرنے آیا واپس لو ہوں، میں اپنے صرف یہ الفاظ اور ثابت یہ کرنے آیا معافی ہوں کہ تم مانگو ختم نبوت کہ کے میں ڈاکو غلط مسلمان کے سامنے یہ بات پیش کر دی کہ عیسائی اعتراض کرتے ہیں، ختم ہندو اعتراض نبوت کے کرتے ہیں، ڈاکو ہو نا، جلدی کرو، پیش ختم کرو، نبوت کے ڈاکو ہو نا، راجپال نہ راجپال بنو، کی ختم کتاب نبوت پیش کے کرو۔ آج دیکھو وہ نہ مسلمانوں، بنو۔ آج ایک مرزائی کو اے بھاگتے چیخو، ہوئے دیکھو اپنی اس بات سے کہ مولوی دی چیخاں دیکھو، مسلمانوں کو تانا مارتے تھے اے کہ مولوی، جناب ہم راجپال کی کتاب پیش کر دیں گے، ہم فلانے کا اے قول پیش مولوی کر ختم دیں گے، نبوت کے کرو ڈاکو، پیش، ختم پیش کرو، نبوت کے مولوی، ختم اعتراض نبوت کے پیش ڈاکو، کرو، اعتراض۔ وہ پھر اعتراض ہے، پاگل ہو، میں اعتراض راجپال، کروں، یہ کوئی اعتراض نہیں، راجپال کا آخری وہ 1 منٹ ہے تمہارے ساتھ، جو وہ اپنی زبان سے راجپال کا جملے بولے اعتراض ہیں، ہوگا، میں یہ ثابت کروں گا تم نبی ختم پاک نبوت کے صلی اللہ ڈاکو ہو، علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایک اعتراض کرو، میں اس کا دفاع تم کروں گا، لوگ ختم میں مرزا نبوت کے غلام احمد ڈاکو قادیانی کی ہو، سیرت پہ اعتراض کرتا ہوں، تم اس کا جواب دو گے، تم بولو لوگ منظور ہے ختم میدان کے نبوت اندر؟ کے ڈاکو ہو، یہ میں ثابت کر کے نبی جاؤں گا۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم ذات نبوت پر کے ڈاکو ایک صاحب، اعتراض تم کرو، جو چوٹی کا تم سمجھتے ہو تمہارے ختم ماننے والے بڑوں نبوت نے، کے ڈاکو صاحب ادھر راجپال آؤ، نے یا جناب اوہو، دھرم پال نے یا پنڈت وہ لیکھ دھرم رام نے پال یا لالا راجپال رام چھوڑ دو پرساد ان نے کو، یا ختم عبداللہ نبوت آتم پر نے ڈاکہ یا کیوں پادری مارا تم فنڈر لوگوں نے نے؟ یا جتنوں نے بھی اعتراض تم کیا تھا لوگ دو جہاں صلی اللہ علیہ محمد وسلم کی ذات مصطفیٰ پر، صلی اللہ ایک علیہ اعتراض وسلم تم کا پیش کرو، تاج میں چھین اس کا کر دفاع کروں گا، کیوں حضرت اور عیسیٰ علیہ ایک السلام کے اعتراض میں ساتھ پر مرزا غلام بناتے ہو، احمد ختم قادیانی کی نبوت پر سیرت کے ڈاکہ اوپر کروں گا، مارتے اگر ہو، تم میں دم خم اور تپڑ ختم ہوا نبوت تو کے اس بات ڈاکو کا ہو، جواب دینا۔ 1 منٹ ہے تمہارے پاس، 1 منٹ، کہ مولوی ختم نبوت کے بس ٹھیک ڈاکو ہے، ہیں۔ بس ٹھیک ہو گیا، بس سمجھ آ گیا، رٹا لگ گیا۔ 1 ਉਹਦੇ منٹ دیا ਭਾਂਡੇ تھا، ਖੜਕ ਗਏ ਨੇ। ہاں 1 منٹ دیا تھا، وہ شوگر لو ہو گئی ہے، وہ کچن چ وڑ گیا ہے، انادر نہ بھی یہی ہویا سی، جدو میرے نہ گل شروع ہوئی تو فٹافٹ وہ کہتا ہے یار وہ تربوز کٹا ہوا ہے فریج میں، لاؤ لاؤ لاؤ، تو یم یم کر کے شوگر لو ہو گئی۔ اب سن لے ذرا بات، آج کے بعد کسی قادیانی نے ہمارے سامنے، خاص طور پہ میں اپنی بات الحمدللہ اللہ کے حکم سے اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی ذاتی حیثیت میں، کسی قادیانی نے ہم سے بات کرنی ہے، ہمارے بارے میں معلومات لے کے آئے، خالہ جی کا حلوہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ایک مومن کا جلوہ ہے کفار کے مقابلے کے اندر، یہ مومن بات کرتا ہے خم ٹھوک کے، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب لولو پوچھو ادھر کریں گے، یار بھائی مائک میوٹ کریں، مجھے اپنی بات بہت ہی بری لگتی ہے، یہ ان کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے، یہ نان مسلمز کے لیے، ان کے لیے ٹھیک ہے، یہ مجھے آتی ہے تو میں خود ڈرتا ہوں، تو یہ بات یاد رکھ لیں کان کھول کے، قادیانی وہ کوئی اور ہوگا جس کے سامنے تم یہ برمبادی کرتے تھے، فلاں مولوی کو پیش کریں گے، فلاں مولوی کو پیش کریں گے، قرآن و سنہ کے مقابلے میں بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں کائنات کے ذرے ذرے کو، قرآن و سنہ کے مقابلے میں، یہ لگتا ہے ہمیں جانتے نہیں، ہمیں پہچانتے نہیں، بوٹ کی نوک پر قرآن و سنہ کے مقابلے میں کوئی چیز آئے گی، فلاں کو پیش کریں گے، فلاں کو پیش کرو، جاؤ جا کے کام کرو، چک کے لے جاؤ، دوڑ جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ مسلمان کے سامنے بات کرنے آئے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ جب میرے سامنے جناب یہ آ کے ادھر ادھر کی چیزیں پیش کرتے ہیں، لگتا ہے آپ سنتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، رام پال نے یہ لکھ دیا تو جناب راجپال نے یہ لکھ دیا اور جناب فلاں عیسائی نے یہ لکھ دیا، جرت کر جرت، آگے سے کہتا میں اس بدبخت کی کتاب کیوں کھولوں، تو جس بدبخت نے ٹک ٹاک کے اوپر اس کی کتاب کھولی تھی، تیرے اندر غیرت، تیرا ضمیر نہیں جاگا تھا، اگر تو مومن ہوتا تو اس کے جا کے گریبان پکڑتا اور جماعت احمدیہ سے اس کا اخراج کرواتا کہ جس بدنام زمانہ بین کتاب کو اس نے وہاں پر چلایا تھا۔ تمہارے اندر جرت ہوتی اور تم خود مسلمان ہوتے تو تم ان اعتراضات کے جواب دینے کے لیے کہتے یار کوئی بات نہیں، ہم جواب دیتے ہیں۔ غیرت نام تھا جس کا، گئی احمدی مربی کے گھر سے، وہ ہمارے سامنے پیش کرو، کھولو کسی ہندو کی کتاب، کھولو حدیث کی کتابیں، یہ ہمارا جگرا ہے کہ ایک مسلمان کہتا ہے کہ ادھر عادل بر ہنر آزمائیں، تو اپنا اعتراض آزما، ہم اپنا جواب آزمائیں۔
میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، قرآن پر، اسلام پر کوئی اعتراض ہے؟ ہم خم ٹھوک کے میدان کے اندر موجود ہیں، اعتراض کر تو صحیح. بھرم بازی کرتے ہیں آ کے. ان کو لگتا ہے ان کے سامنے یہ بات کریں گے تو شاید مرزا صاحب کے اوپر اعتراض ہونا رک جائیں گے، یہ بات ہو جائے گی. اور جانے دو. تو 1 منٹ دیا تھا، 1 منٹ اگر آپ 1 منٹ دیا تھا، اسی لیے اگر تم اعتراض پہ جو تمہارے منہ سے بات نکلی ہوئی ہے، میں نے یہاں تک کہا ایک اعتراض تم کرو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، میں اس کا دفاع کروں گا. ایک اعتراض مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت کے اوپر میں کرتا ہوں. اگر دم خم ہوا اس اعتراض کا جواب دے دینا. نہیں آئے اس طرف بھی تو پھر بولتے کیوں ہو؟ بہن سے بات کرنی ہے، میدان میں نکلنا کام نہیں ہے مخنث کا. تو بہن سے ہی بات کر جا کے، میرے ہتھے نہ چڑھ جائیں. جناب میری طرف سے اتنا ہی. جی اچھا 10 سے 15 منٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس. جی جرنی بھائی السلام علیکم. جرنی بھائی انمیوٹ کریں اپنا مائک. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی سر مجھے بہت خوش انور ہوئی بھائی کہ آپ لوگ جو ہے نا ان Sorry؟ جرنی بھائی سے پہلے یہ سسٹر نہیں آئی ہیں؟ اچھا سسٹر آئیں گے، سوری معذرت بھائی 2 منٹ دے دیں. جی السلام علیکم سسٹر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم. پی ٹی آئی عمران خان پی ٹی آئی. جی انمیوٹ کریں. السلام علیکم. آپ دوسرے بھائی جو جرنی سم تھنگ ان کو لے، میں سن رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. جی جرنی بھائی. جی السلام علیکم. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ماشاء اللہ عامر بھائی ویری پیشنیٹ، اور آپ کا مجھے طریقہ بہت اچھا لگا. میں آپ لوگوں سے بہت خوش ہوں. میں ڈائلاگ امتیاز جو ہیں برادر امتیاز اور برادر عدنان کے ساتھ میں لائیو چیٹ پہ تھا لاسٹ ویک. میں وہی ہوں، وہی پرسن ہوں جنہوں نے بات کی تھی. اور میں لاسٹ نائٹ میں اس لیے بات جوائن کرنا چاہ رہا تھا بیکاز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے جو، کیونکہ میں ڈیبیٹ کرنا شروع کر دی ان لوگوں کے ساتھ آفٹر اسٹڈیئنگ فار اباؤٹ 3-4 ایئرس مرزا کی بکس. اب میں زیادہ پڑھ رہا ہوں برادر امتیاز کی طرف سے کہ وہ جس طرح سے سکھا رہے ہیں. اور میں نے کل رات بھی ڈیبیٹ کی، اور ایک بندہ جو ہے وہ کویشچننگ احمدی نام ہے، اس کا نام ہے MUD مڈ. تو اس نے بتایا مجھ سے کہ اچھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں آ رہا. تو اب لوگ مجھے ٹینشن دے رہے ہیں. لیکن کیا ہے نا، جب بھی میں کچھ بات کرتا ہوں تو ان کا یہ طریقہ ہے کہ اچھا میں نے بولا عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے تو میں لائیو بتا رہا ہوں، اور پھر وہ ایک بندہ کہتا ہے فرحان نصید احمدیہ کہتا ہے کہ some Malikis believe this the death of Jesus Christ as well, so please be not biased. تو ان کا نا ہر وقت دوسروں پہ نشانہ دکھانا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو آپ مطلب کوئی ہمارا کوئی اسٹریٹجی ہے اس طرح کہ کس طرح جو آپ کو پتہ ہے کہ اچھا آپ یہ بولو گے تو یہ بولیں گے، تو کس طرح سے ہم اس کو پہلے سے ہی پریڈکٹ کر کے اس طرح سے بات کر سکیں تاکہ ان کو کونے میں پھنسا سکیں کہ مجھے پتا تھا کہ آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یا نہیں؟ جی امتیاز بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ جی میں موجود ہوں. آپ کریں بات، سن رہا ہوں آپ کی بات، آپ کریں. جی اچھا جرنی بھائی، یہ کوئی لمبا چوڑا پروسیجر تو میں دے نہیں پاؤں گا، مگر یہ ہے کہ ڈائلاگ ود امتیاز جو ہے نا، آپ ان کو فالو کر رہے ہیں. آئی ہوپ آپ ان کو سن رہے ہوں گے بھائی کو. تو اس میں جو گفتگو ہے نا ان کی، وہ بڑا تعلق رکھتی ہے، بڑا پیٹرن میں آرگنائز وے کے اندر یہ بات کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو مسلسل سنیں گے، کیونکہ امتیاز بھائی کا خاصا یہ ہے کہ امتیاز بھائی ایز اٹ از پہلے آبجیکشن رکھتے ہیں، پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو کور کرتے ہیں. تو اس میں کم از کم آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں، پھر ان کے جوابات کیا ہیں. اور لکیلی یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ امتیاز بھائی کی جو ماشاءاللہ ان کا اورا، ان کی جو پرسنالٹی ہے، اس میں الحمدللہ اخلاق میں اور انداز گفتگو میں وہ بہت ہی اصلاحی، بہت ہی سلیقے طریقے سے اور نفاست سے بات کرتے ہیں، جس وجہ سے آپ کو دوسری پکچر بھی دیکھنے کو بہت دفعہ ملتی ہے. یعنی بڑی تعداد میں احمدی حضرات یا قادیانی حضرات جو ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کو ان کی جو سٹریمز ہیں نا وہ کافی ہیلپ فل ہوں گی اس حوالے سے. نہیں بالکل، میں ان کی اسٹریمز دیکھ رہا ہوں. آج کل میں نے نیٹ فلکس بند کر دیا، یہ دیکھتا ہوں بیکاز آنیسٹلی کہ میرا ٹک ٹاک جو ہے یا تو ایتھیزم کے اگینسٹ ہے یا احمدیزم کے اگینسٹ. تو میں نے بہت ساری ویڈیو بنانے لگی اور آپ لوگوں سے سیکھ کے تو میں نے نا ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کل رات نا ایک بندہ ہے نادر نام ہے شاید، اور کل صبح میں لائیو پہ جوائن کی ہوں پاکستان سے.
تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جو مطلب بہت طریقے سے میں بتایا تو وہ ہر چیز پہ نا ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بناتے ہیں اور دوسروں کو عجیب سے دکھاتے ہیں. میں نے بولا جو بندے کو کنجیکچر ہوتا ہے مطلب کانٹرڈکٹنگ اسٹیٹمنٹ بناتا ہے, آپ اس بندے کو نبی مانتے, آپ دوسروں کو نہیں بتاتے کہ آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں, آپ پہلے سے ہی بولنے دیتے ہو قرآن میں یہ لکھا, لیکن آپ کو پہلے بولنا چاہیے کہ ہاں مرزا سے سیکھ رہے ہیں قرآن, ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو مرزا بھائی کے ساتھ مطلب وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کے ساتھ کوئی کانٹرڈکشن نہیں تھی, آپ کو سکھایا جا رہا ہے, اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو میں نے بولا آپ کو پتہ ہے, اچھا ٹھیک ہے, عیسیٰ السلام کہاں مرے, کیونکہ میں نے برادر امتیاز کی اسٹریم سنی لاسٹ ویک, کہاں مرے تھے وہ, کدھر فوت ہوئے تھے, سوری. تو وہ کہتے ہیں جو بندہ, اچھا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں پر ہے قبر. میں نے بولا آپ مدینہ میں, تو ہاں اگر کوئی بولا کہ عربیہ میں وہ غلط بول رہا ہے, میں نے بولا اس سے کیا تعلق ہے, میں نے بس سوال کا جواب دو. میں نے بولا نہیں غلط نہیں بولا. اچھا کوئی بول رہا ہے کہ بی بی فاطمہ کے گھر میں, اچھا چلیں ایسے کریں بھائی, سوری بھائی, یہ irrelevant ڈیٹیلز ہو جائیں گی, اصولی بات آپ کے سامنے آ گئی, اب اس کو فالو کریں اور ان کی براڈز وغیرہ پر جانا چھوڑیں, پہلے آپ ریسرچ کر لیں, کیونکہ انٹریکشن وداؤٹ انفارمیشن جو ہے یا نالج ہے وہ بیک فائر کرتا ہے اصولی طور پر. تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی سوال کوئی چیز ہوتی ہے, آپ امتیاز بھائی کو فالو کریں, دیگر ٹک ٹاک کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو فالو کریں. ان کی براڈ کے اوپر جائیں گے تو وہ فضول آپ کو کنفیوز, یعنی وہ فضول یعنی لا علمی اور حق اور باطل کو مکس کر کے بات کرو, کا فائدہ کوئی نہیں ہے, نقصان ہی ہے الٹا. تو شارٹ سٹوری یہی ہے, بجائے اس کے کہ لمبی ادھر ادھر بات کریں. ٹھیک ہے نا, اچھا ٹھیک ہے جی بھائی تھینک یو سو مچ. اچھا جی اکبر خان صاحب آئے ہیں آپ کے. جی اکبر خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ جی سر الحمد للہ. کوئی سوال سر کو بات رکھنی ہو آپ نے؟ جی عامر حق صاحب, مجھے ان کی اچھی لگتی ہیں ان کی دلیلیں, لیکن یہ فوراً اتار دیتے ہیں نیچے, اپنی تعریف بھی نہیں سنتے. حالانکہ میں ان کی تعریف کر رہا تھا کل اور انہوں نے مجھے فوراً نیچے اتار دیا. نہیں اکبر بھائی برا مت مانیے گا. نہیں میں قسم سے میں نے برا نہیں بنایا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی کل کی اس بات کے بعد جو آپ نے بات کی, بڑی مزے کی بات کی کہ میں دو باتوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا, ایک وقت ضائع کرنے پہ اور دوسرا انرجی ضائع کرنے پہ. آپ یہ اپنا کول کل کا آج آپ نے توڑ دیا, آپ دونوں کام آپ نے کر دیے. لیکن آپ کی اس بات کے بعد مجھے سلمان خان یاد آ گیا کہ اس کے بعد میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا. چلے آپ کریں بات, میں نے یہی بات کرنی تھی بس. زبردست زبردست. نہیں مجھے اس وقت بھی بڑی آپ کی بات کا مزہ آیا تھا, آج بھی مزہ آیا, بہت بہت شکریہ. نہیں میں آپ کی باتیں بہت سنتا ہوں, میں نے سیکھا ہے آپ سے. میں نے وہ جو سیرت المہدی ہے وہ ساری میں نے آپ پڑھ کے سنایا کرتے تھے, تو وہ میں نے ساری سنی ہوئی ہے. تو اس لیے میں آپ کو تنقید کی نگاہ سے نہیں بات کرتا, پیار سے ہلکی پھلکی سی آپ کے ساتھ شرارت کرتا ہوں. نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, آپ بھائی ہمارے, کوئی ایسا مسئلہ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. آپ کریں بات باقی دوستوں سے. تھینک یو. آپ نے ایک بات عامر اکثر کی ہے کہ مخنث کبھی میدان میں باہر نہیں نکلتا, یہ آپ نے مرزائیوں کو کہا ہے, لیکن آپ نے یہ بات کہنی, آپ یہ بھول گئے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جھوٹ بولنا گوں کھانے کے مترادف ہے. جب یہ اپنا خلیفہ چنتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ خدا نے خلیفہ بنا دیا, تو یہ کیا گوں نہیں کھاتے سارے؟ یہ تو بڑا جھوٹ خدا پہ یہ باندھتے ہیں. کمیٹی ان کی خلیفہ چنتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ خدا نے خلیفہ بنا دیا. تو یہ لعنت اللہ علی الکاذبین, گوں کھاتے ہیں یہ ساری جماعت, ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ مجھے جواب دینا ہے آپ نے لے کے. بالکل. یہ بڑا پیارا آپ کا سوال ہے, ویلڈ ہے, اور مرزا صاحب نے بالکل کہا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جھوٹ بولنا گوں کھانے کے یعنی گوبر کھانے کے برابر ہے. اور ایک جگہ پر کہا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ مرتد ہونے کے مترادف ہے, کہ آپ مرتد ہو گئے ہو, جھوٹا بندہ مرتد ہو جاتا ہے جھوٹ بول کے. عامر بھائی نیچے چند سیکنڈ کے لیے آپ کے دوست آئے تھے آمدی آنسرز, لیکن وہ مجھے لگتا ہے آپ کی وہ دیکھتے ہی نا وہ چلے گئے ہیں. وہ آپ کی محبت میں آئے ہوں گے. وہ رضی جی ابھی نیچے آئے. ہاں نظر آ رہے ہیں, اور بلکہ مجھے بھی نظر آ رہے ہیں.
माजरत के साथ मुझे देखने लगा वो है। अच्छा ना, मैंने असल में सिस्टर है ना, इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाना था आप लोगों को, वो चली गई हैं। इनको मैंने भाग्य special- भाग्य इम्तियाज भाई, आप ऐसे बात ना करें, ठीक है ना? फिरके की डेफिनेशन आती नहीं है, यहाँ से भाग जाते हैं फिरका पूछ के। बदतमीज कहीं के, ऊपर आओ ना जरा। डगे दफा हो डगे जाए। डगे रजी साहब ज्वाइन करें। Razi started checking my account. गाइस आई थिंक बड़ा सिविलाइजेशन अंदाजे में बात होगी। अगर वो आ सकते हैं तो रज़ी भाई प्लीज़ कॉल डालें, इफ़ यू कैन कम। और अच्छा, ये जो सिस्टर आई थी इनको बेसिकली मैंने ही बुलाया था। ये बेसिकली गई थी, ये जो भाई ने जिन साहब का नाम लिया और जिनको इम्तियाज़ भाई ने, ओ सॉरी आमिर हक भाई ने बड़े अच्छे से तरबूज खिलाया था, तो ये सिस्टर्स गई थी उनके ब्रॉड पर। उन्होंने बहुत बदतमीज़ी और शातमियत की हमारी सिस्टर्स के साथ। तो मैंने बेसिकली आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना था, वो चली गई हैं। एनीवेज, अगर वो सुन रही है तो वापस आ सकती हैं। तो बस जो आपने इम्तियाज़ भाई और आमिर हक भाई जो थोड़ी देर पहले बात की थी, और भाई ने मेरे उनके होते हुए अच्छी बात कर दी कि जब तक नॉलेज ना हो उनसे बहस मुबाहिसा नहीं करना चाहिए। नो डाउट ये हमारी माशाल्लाह ईमान की ताकत है, हमारा जज्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि थोड़ी सी भी कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट बात हो जाए, हम नहीं सोचते, हम दिफा के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो जो अगले लोग हैं वो बाकायदा पे स्टेप पे बैठे हैं, बाकायदा पे चेक पे हैं कंपनी के, जमात के, और वो प्रॉपर ट्रेन बंदे हैं कि कैसे घेरना है। तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अगर वो सिस्टर आ जाती हैं तो काइंडली उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाजमी लेंगे। जी अकबर भाई, आपका और कोई और सवाल? अकबर खान साहब जी लगता हो गया। अच्छा, जर्नी विद की डश ब्रदर, हाउ आर यू? माइक अनम्यूट करें। जर्नी जर्नी जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम कैलाश सलाम। जी वालेकुम सलाम। मैं सुन रहा हूँ, आप बात जारी रखें प्लीज। जी जी, नहीं वो दूसरे जर्नी भाई है, दूसरी जर्नी भाई। जी मैं सिडनी से हूँ। मैं इम्तियाज़ भाई की ब्रॉडकास्ट देखता हूँ और आमिर हक साहब की भी देखता हूँ। जिस तरह इन्होंने एक्सपोज किया अहमदियत को, मैं इनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं, ख़ास तौर पे इम्तियाज़ भाई, आमिर हक भाई और अदनान भाई के लिए। तो आप लोगों की सुनता हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं ख़ुद सिडनी में होता हूँ और इम्तियाज़ साहब से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। अगर जब ये सिडनी में आए तो ये शायद कैमरा में होते हैं, तो काइंडली बताइएगा ज़रूर, और मैं कैसे मिल सकता हूँ आपको, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं दीन के लिए, मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। और बहुत सी दुआएं दिल से आपके लिए निकलती हैं। जज़ाकल्लाह। जी जर्नी भाई, कोई क्वेश्चन? बस आपने, क्योंकि अब ब्रॉड बंद होने लगी है, बस एक दो गेस्ट और लेंगे हम। नहीं, क्वेश्चन मेरा कोई भी नहीं है, बस ये इम्तियाज़ भाई को मेरा सलाम और आमिर हक भाई को सलाम, सबको, सब भाइयों को। इम्तियाज़ भाई आपको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी मोहम्मद दानिश, दानियाल, सॉरी मोहम्मद दानियाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही है। जी जी भाई, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो जी आमिर भाई, इम्तियाज़ भाई, सभी अब आपको सलाम। इम्तियाज़ भाई की स्ट्रीम पे उस दिन मैं गया था, दान भाई के साथ थी, तो उनसे मुलाकात थी। आमिर भाई के साथ तो खैर जान पहचान है। मेरा आमिर भाई से अक्सर में सवाल था। आमिर भाई आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी दानियल भाई। हाँ, तो आमिर भाई हमने देखा है, आज की स्ट्रीम में भी देखा है, अभी थोड़ी देर पहले देखा है, और हर स्ट्रीम में हम ये देखते हैं कादियानी मरज़ई जो हैं आकर, उनकी किताबों से कोई आप उनका हवाला तो वो सीधा जो है ना आकर आपके साथ जो मौलवियों की और कुछ उलमा की बातें आपके सामने रखना शुरू कर देते हैं। मेरा आमिर भाई आपसे सवाल ये कि हमें ये बात पता है कि कादियानियों ने अपनी खुद की किताबों के अंदर भी तहरीफें की हैं। ये दीस पीपल लिटरली चेंज देयर ओन बुक्स, अपनी किताबों को बदल देते हैं जब उनको पता चलता है उन्होंने लिखा क्या हुआ है। तो जब ये लोग अपनी किताबों को बदल देते हैं, अगर वो अपने दीन पर इतने वो डिसऑनेस्ट हैं, अगर वो अपने दीन की अकायद को बदल देते हैं, उस पर झूठ बांधते हैं, तो क्या गारंटी कि ये जो हमारे उलमा के बारे में कहते हैं वो भी सच होगा? तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं कि जी आपके उलमा ने ये लिखा वो लिखा, क्या वाकई उन्होंने ऐसा लिखा है या वो भी एग्जैजरेशन है, झूठ बोलते हैं? देखें, ये उसूल याद रखना चाहिए कि जो गैर नबी होगा, नंबर वन, वो एक मुसलमान के लिए हुज्जत नहीं होता, ठीक है? इसीलिए उसके तौर पर तनाज़ों में वो हल नहीं किया, यानी पेश नहीं किया जा सकता। कादियानियों का सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता है
کہ وہ ہمارے مقابلے کے اندر ایک غیر نبی کو حجت کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ تنازع کے اندر وہ حل نہیں ہو سکتا یا وہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ غیر نبی ایک مسلمان کے نزدیک قرآن و سنہ کے اصول کے مطابق حجت کیوں نہیں ہے؟ قرآن و سنہ کے مقابلے میں ایک غیر نبی حجت کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور ان کی رہنمائی اور ان کی سپرویژن میں اور ان کی اصلاح میں اور ان کی تصحیح کے تحت مانتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو موقع ہے یہ کسی غیر نبی کے لیے تو ہو نہیں سکتا، لہذا لامحالہ طور پر جو آٹومیٹک رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ بشر تھے اور ان سے غلطیاں ہوئیں، یعنی کہ جو غیر انبیاء ہیں ان سے غلطیاں ہوئیں، ان سے کئی جگہ پر وہ ٹھیک پہنچے، کئی جگہ پر وہ غلط پہنچے، لہذا وہ حجت کے طور پر ہمارے مخالف قرآن و سنہ کے مقابلے میں پیش نہیں کیے جا سکتے۔ یہ مسلمان کا اصولی بات ہے۔ اسی لیے میں کبھی بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں، میں اپنا سجیشن رکھ رہا ہوں، اگر کسی کو یہ سجیشن سمجھ آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتا تو باقی وہ بہتر جانتا ہے، اس کو بہتر پتہ ہے۔ اسی لیے کبھی کوئی قادیانی میرے سامنے کسی عالم دین کی بات جو کہ قرآن و سنہ سے ہٹ کے ہو، جو کہ ہو سکتی ہے یقیناً جیسے ہم مانتے ہیں، خطا ہونا، غلطی، ٹھوکر کھا جانا، غلطی لگ جانا، یہ ساری چیزیں عام انسان کے اندر ہوتی ہیں، ہیومن ایرر جو ہے۔ تو لہذا جب کبھی یہ پیش کریں میں کبھی اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا، کبھی اس تکلف میں نہیں پڑوں گا کہ میں ان کا جواب دینا شروع کر دوں۔ کیوں بھائی میں کیوں دوں جواب؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جن حضرات نے ان علماء کے جب یہ حوالے پیش کرتے ہیں جو یہ بظاہر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے حق میں جاتا ہے، وہ بھی ان میں سے ایک بڑی تعداد یہ لوگ غلط قول پیش کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ مثال کے طور پر کئی دفعہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک عالم دین کی عبارت پیش کی، جب اس کو سیاق اور سباق میں پڑھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، یا پھر مثال کے طور پر وفات مسیح کے اوپر کسی عالم دین کو پیش کر دینا کہ جی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود اس عالم دین کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس تھا جو قادیانی عقیدہ رکھتے ہیں وفات مسیح کا۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عبارت کچھ اور ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں ابن حزم پر الزام لگا دینا، ابن تیمیہ پر الزام لگانا، امام مالک پر، ابن قیم پر اور امام بخاری پر، تو علیہم الرحمہ، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، بڑے نام ہیں، ان کے بارے میں یہ جھوٹ بول دینا، اس طرح کی مثالیں تو یہ کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرتے ہیں، ایگزیجوریٹ کرتے ہیں، الفاظ کو توڑ موڑ کر بیان کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا ریسنٹلی کتنا بڑا بلنڈر یہاں ٹک ٹاک پہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ایک بڑا مربی مہان ان کا، یعنی دادا مربی ہے، کئی جو اس وقت مربی ہمارے گریبان کو آتے ہیں ان کا وہ دادا ہے، اس نے منہ پھاڑ کر یہ بات کر دی۔ میں اس کی جرت کے اوپر حیران ہوں کہ اس کو پتہ نہیں چلا سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، یہ پرانا ٹائم نہیں ہے جہاں مرزا صاحب کتاب میں کچھ بھی لکھتے تھے اور کہتے تھے بخاری میں حدیث موجود ہے تو ہوتی کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ تو اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ یہ داؤ چل جائے۔ تو اس نے کہہ دیا، اور کہہ بھی ایسے بندے کے بارے میں رہا ہے جس کی ویڈیوز موجود ہیں، کہ احمد دیدات صاحب وفات مسیح کے قائل تھے۔ چیک کرو ذرا، جرت چیک کرو، احمد دیدات صاحب جو ہیں وہ وفات مسیح کے قائل تھے اور جناب ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ اب وہ جب وہ پوری بات نکالی اور احمد دیدات صاحب کا جو آفیشیل ادارہ ہے انہوں نے قادیانیوں کے بارے میں جو رائے قائم کی ہوئی تھی وہ کرسٹل کلیئر طور پر لیٹر لوگوں نے آفیشیل سٹیمپ کے ساتھ سامنے لا دیے، ٹھیک ہے نا، ساؤتھ افریقہ میں جو ان کا تھا IIPC تھا غالباً، تو وہ سامنے لے آئے۔ تو اس طرح کئی علماء کے بارے میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایگزیجوریٹ کرتے ہیں، اور کئی جگہ پر اگر علماء سے غلطی ہوئی ہے تو اس پر میں نے آپ کو اصول بتا دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ سمپل۔ عامر بھائی یہ لوگ قرآن حدیث پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں یار، علماء تو کیا ہی چیز ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے جی بہت شکریہ۔ اب دیکھیں جی، جزاک اللہ۔ اب دیکھیں یہ جو بندہ آیا تھا، لال آئی ڈی تھی جس کی، شور ڈالا ہوا تھا، کال میں بہن سے بات کرنی ہے، میں نے کہا بھی، میں نے پھر اجازت دی، میں نے کہا کر لیں کوئی سوال، کیونکہ مجھے پتا تھا، مجھے اس کی نیچر کا پتہ ہے، اور کیونکہ میں اس کو سن چکا ہوں پہلے بھی ایک دو بار، وہ جب آیا تو اس طرح ہی کر کے، تو مجھے پتا تھا اس کا مقصد سیکھنا سکھانا تو ہے نہیں۔ وہ بہن کے وہ جو ڈیمیج ہوا ہے کہ بہن کو جو ہے نا وہ حقیقت سمجھ آئی ہے اور قادیانیت کی حقیقت کھل گئی ہے اس بہن پر، اس نے لائیو بول دیا ہے کہ مجھے واقعی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں امام مہدی سے، اس کا مطلب ہے یہ لوگ لاڈ سے کہتے ہیں اس کی کوئی قرآن و سنہ کی بیس نہیں ہے،
तो उनको पता चल गया, अब उन्होंने लाइव ये कह दिया, इनसे ये मचल रहे थे, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उसने आके पहली टेक्निक मुझ पे ये लगाई है, मैं अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब की किताब खोल दूंगा। अब उसने जब देखा ये तो आगे से हंस पड़ा है, क्योंकि इनको मेरा पता है, वो सलीम कुकड़ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ जाके मेरा, ਉਹਨੂੰ पता है, वो मेरे सामने चीज़ें पेश कर के थक गया है। उसको पता चल गया कि इसको तो परवाह भी नहीं होती। इसको भी जब पता चला कि मैं मुस्कुराया हूं आगे से कि भाई मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके खिलाफ कोई हो तो हम तो खातर में नहीं लाते, हमें तो इस्लाम ने कहा हुआ है कि उनके खिलाफ, उनके बाद जो कोई इख्तलाफ होगा वो उन्हीं से हल होगा। हकम और अदल मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके अलावा तो कोई भी हकम और अदल नहीं है। तो उसको पता चल गया। तो आप उसकी जुर्रत चेक करें, चाहिए तो यह था कि आगे से शर्म करता और इज्जत और सलीके से बात करता, उसकी जुर्रत चेक करें जिस पर मैं फिर इसको लताड़ा है। वो जुर्रत ये थी कि आगे से कहने लगा राजपाल की किताबें भी खुल सकती हैं, वो भी राजपाल की तरह भी आ सकते हैं चीजें, तो फलान। यार जुर्रत चेक करो उस बंदे की। यानी उसको ये था कि अब इसको इधर उधर से तो बात नहीं बन पाई, तो चलो इसके नबी के ऊपर इतराज कर देता हूं, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इतराज कर देता हूं ताकि इसको ये चीज हो। उस पर फिर मैंने इसको इसलिए सीधा किया कि चल फिर तू ये भी शौक पूरा कर ले, इतराज कर पेश। ये वैसे अजीब बोंगी उन्होंने मारी है। ये खुद कहते हैं कि जी हम अहमदी हैं, उनको मानते हैं नबी, लेकिन उन्हीं पे फिर ये भी काफरों वाले जो दीगर काफिर एतराज करते हैं वो बोंगियां मार रहे हैं। ये क्या बकवास है? हाँ जी, इसीलिए मैंने कहा, वो क्यों पीछे चुप कर गया जब मैंने कहा ना ओपन करो। कादियानी इस चीज को छुपा, खुब से बातिन को छुपाते हैं। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां ने 1935 में 30 जुलाई 1931 का सफ़ा नंबर 10 टॉप के ऊपर लिखा हुआ है, टॉप के ऊपर इस्लाम की मोहब्बत हेडिंग है, मुबल्लिगीन अहमदियत के साथ गुफ्तगू कर रहा है। उसमें उसने एक जुमला बोला, उसने कहा मिर्ज़ा कादियानी पर ये लोग एतराज़ करते हैं कि उसने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एतराज़ किया हुआ है। बशीरुद्दीन महमूद जो दूसरा खलीफा और मिर्ज़ा का बेटा है वो कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर इस्लाम बचाने के लिए एक नबी पर नहीं तमाम अंबिया के बारे में यही एतराज़ किया जाए, यही रवैया अख्तियार किया जाए, कोई हर्ज नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, ये जुमला बोला है। यानी उसने अंबिया और इस्लाम को अलग कर दिया कि इस्लाम बचाने के लिए अंबिया पर एतराज़ करो। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि इनके नज़दीक इस्लाम और है और अंबिया और है। ये है इस्लाम किसने दिया भाई? अंबिया ने। तो जिन्होंने इस्लाम दिया है उन पर एतराज़ कर रहे हो। वाह 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 वाह, जस्टिफिकेशन। अब कोई उठ के कह सकता नहीं जी वो यीशु मसीह की बात कर रहे थे ना, उसने वहां जुमला बोला है तमाम अंबिया पर भी यही रवैया रखा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। यह है जमात कादियानिया का खूब से बातिन। काश आम अहमदी को समझ आए तो वो एतराज करेंगे। भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जिस तरह अभी ये रज़ी भाई आए थे, रज़ी साहब नीचे आए थे, इम्तियाज़ भाई भी इसी तरह थे, हमने तो उनको इनविटेशन भेजा, वो तो आए नहीं। और अक्सर ही इस तरह होता है, हमारी ब्रॉड्स के नीचे से गुजर के चले जाते हैं, हम कभी नहीं टॉन्ट करते, बहुत कम ऐसे होता है। तो देख लें, ये इनका जज्बा ईमानी है। भाई ऊपर आओ, जिस तरह इम्तियाज़ भाई को जाते साथ उन्होंने वो रिकॉर्डिंग आपने देखी है आमिर भाई, कैसे उन्होंने बदतमीज़ी भी की शुरू में। तो ये सब करते हैं। मैं अभी मैं आपको वो ऑडियो नहीं सुना सकता, इधर इम्तियाज़ भाई की ब्रॉड है और वो उसको लाइव भी कर रहे होंगे, मैं आपको ऑडियो को सुना नहीं सकता। नाम इन्होंने अपने रखे होते हैं बराहीन अहमदिया, नाम चेक करें, नाम रखा होगा बराहीन अहमदिया आईडी का, और कैमरा ओपन करके जो ज़ुबान वो बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है ना, आप उसको लाइव प्ले नहीं कर सकते। ब्राहीने का मतलब क्या होता है? सॉरी, ब्राहीना, मैं बहुत सुनता जा रहा हूँ इसके बारे में। ब्राहिस्ता, ब्राहीना, ये क्या होता है? बुक का नाम है। अच्छा, तो ये नाम रखा होगा, कादियानी है, कैमरे में सामने आएगा। किसी बंदे ने अगर किसी से थोड़ा सा इख्तलाफ कर दिया है, माँ बहन की गालियां निकालनी शुरू कर दी, माँ बहन की गालियां। मुझे हैरानगी ये होती है कि ये क्या है, गुड कॉप बैड कॉप वाली फीलिंग मुझे आती है इनसे, कि एक बंदा आता है वो हमारे साथ यहाँ आकर बदमाशी करता है, ठीक है, दूसरा बंदा आएगा वो आकर कहेगा नहीं जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अहमदियत का बड़ा अच्छा अखलाक है, अहमदियत बड़े मीठे, बड़े सुलझे, बड़े सलीके तरीके के लोग हैं, बड़ा शानदार बोलते हैं। एक इस तरह आएगा और इनकी ब्रॉड पर चले जाओ, यूं आपको पढ़ेंगे, यूं पढ़ेंगे जिस तरह स्वाब का काम है गाली गलोच करना। इस तरह आपको जलील करते हैं, म्यूट करते हैं, नीचे उतारते हैं। यहां हमसे ये गिले करते हैं। मैंने इसीलिए कहा मैं तुम लोगों को देख चुका हूं जो तुम लोगों की हरकतें हैं,
یہ میوٹ کرنا, نیچے اتارنا, گالی گلوچ کرنا. اس کے بعد ان میں سے جو بندہ ادھر ادھر سے آئے گا وہ مجھ سے کبھی توقع نہ کرے کہ اس کو میں کوئی اسپیشل پروٹوکول, میں چھتر چھتر پھیروں گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. ہاں سیدھی بات ہے, جو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوگا. اب یہ تمہارا فیصلہ ہے, اگر اچھے سے بات سلیقے سے کرنی ہے سلیقے سے بات ہوگی. اتنی سی بات ہے. جی جزاک اللہ. اچھا محمد فیضان بھائی السلام علیکم. السلام جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی بہت ظلم کرتے ہیں یار, ان کا مان سمان توڑ کر وہ آتے ہیں کہ چلیں تھوڑی سی ادھر چوکا لگائیں گے ادھر چکا لگائیں گے, آپ ان کو پہلی بال پہ آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ زیادہ اللہ معاف کرے. نہیں آپ دیکھیں نا ان کی, فیضان بھائی آپ ان کا طریقہ تو دیکھیں کہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے ایک اسلاموفوب کی, نان مسلم کی دھمکی دے کر کہتا ہے کہ جناب وہ کتاب بھی کھول جائیں فلانا کر دیں گے. وہ ساڈے سامنے تڑی لامے ایک مسلمان دے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں چیلنج کرو. جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے اس کے اندر سے نقص نکال کر تو دکھاؤ, ایسی کی تیسی, کہ اس کو ثابت کر جاؤ اس اعتراض کو. یہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو, اپنے بگوڑے سے سن کے آتے ہیں نا جو باتیں, تو یہاں پہ آ کے ان کو پریکٹس کر دیں ان کی, پھر چھتر کھا کے جاتے ہیں یہاں سے بیچارے. وہ ایسے نہیں بھاگا ہوا, اس کو یہ بلا زبان نہیں آتی, وہ کیوں نہیں سامنے آتا. یہ جو آیا تھا ججا اپنی طرف سے چودھری بن کے یہاں پر ججا گیری کرنے, تو ججا گیری صاحب آپ سن رہے ہوں گے یا آپ کے کوئی چیلے چانٹے سن رہے ہیں, سلیم میر کی آپ سے زیادہ پریکٹس ہے یہ سارا کچھ بولنے میں. وہ تو کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے پریکٹیکلی, خبیث انسان, وہ ملحد, وہ تو یہ حرکتیں کر چکا ہوا ہے. تو اس سے پوچھے نا کہ عامر حق کے سامنے کیوں نہیں آتا, یہی حرکتیں کر لینا میرے سامنے. اس کو پتہ ہے کہ انہوں پھر بھی نہیں سمجھ آنی کہ وہ ہویا کی ہے, اس کو پتہ ہے. عامر حق یا ہم مسلمان ان چیزوں سے رکنے اور ڈرنے اور تھمنے والے ہوتے تو کب کا کچھ ہو چکا ہوتا. یہ تمہاری بھول ہے. جی بہت سے کالر نیچے ہیں لیکن امتیاز بھائی نے براڈ بند کرنی ہے, صرف 1-2 منٹ اور ہے. معذرت, اپنے بھائی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں ان سے بات کروا دیں گے. اور کل عامر بھائی ماشاءاللہ, امتیاز بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. کل کے دن میں جب آپ کا مناظرہ ختم ہوا اور ادھر تقریباً میں 10 منٹ تک رہا, وہ بس یہ جسٹیفیکیشن دیتے رہے جی آپ لوگ برے ہیں. رضی نے باقاعدہ ایک ویڈیو چلائی جس کا نہ اس نے اگلا دیکھا نہ پچھلا, وہ جو ٹوٹے سے بناتے ہیں. ان کا ایک اپنا بندہ اوپر گیا, اس نے کہا جی ذلی اور بروزی کی نا مجھے ڈیفینیشن تو بتا دیں. سلیم میر کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, اس نے ہمارے اکابر کسی میں نام نہیں لوں گا ان کے نا بک کھول کے دکھا دیجیے, اس میں لکھا ہوا ان سے پوچھ کے آؤ. انہی کا دیکھا دیکھی ماشاءاللہ اوپن آئی بھائی یہاں پہ آئے, اور باقی کل سے یہ لوگ نیچے ہی پھر رہے ہیں. ان کے پاس ذلی بروزی کی کوئی ایک اتھینٹک کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں ہے. کل جو کنٹرول جو ڈیمیج ہوا نا ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہا نیچے کمنٹس میں. ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. جی عمران بھائی سے بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ براڈ بند کرتے ہیں. جی عمران بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام انون بھائی. میں بھی اجازت لوں گا بس 2 منٹ میں بس, کیونکہ بھائی آپ نے موقع دیا تو میں سن کے جاؤں گا. جزاک اللہ حق بھائی. ایکچولی میں نے جو کہنا تھا وہ آپ نے اتنی تفصیل میں کہہ دیا ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ کہوں گا کہ I really admire the way, جیسے آپ نے کہا ہے کہ بہن آپ پہلے نیچے جائیں, آپ یہاں سے ہٹیں, پھر اس سے 2 ہاتھ کرتا ہوں. A true definition of a gentleman, and I really admire that. کہ آپ نے بہن کو پہلے سائڈ پہ کیا, پھر ان سے 2 ہاتھ کیا آپ نے. الحمدللہ, this is beautiful. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو رضی نیچے آیا ہے, رضیہ جو نیچے آئی ہے, یہ اور 3-4 ان کی جو لگڑ بگڑ نیچے گھوم رہے تھے, یہ ایسے ہی نہیں آئے. I personally believe کہ جو آپ نے امتیاز بھائی نے اور آپ نے جیسے اس بہن کو بتایا ہے قرآن کے بارے میں یا مرزا کے بارے میں, she is on the border line to come over. اور ان بہن کا مجھے لگتا ہے جیسے وہ ٹیچر ہیں کوئی, اور ان کی کمیونٹی میں کافی ان کا نا اثر و رسوخ ہے بچوں پر اور ینگ کمیونٹی پر, تو اس لیے ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے آئے. کہیں یہ اگر مسلمان ہو گئے تو پٹھا بیٹھ جائے گا. بس وہ بہن کو یہاں سے نکالنے کے لیے آئے تھے کہ وہ سچ کا پتہ نہ چل جائے ان کو. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا. بالکل صحیح سینس کیا آپ نے. وہ اصل میں عام بہن نہیں ہے, وہ عہدے داران میں سے ہیں, پرانی ہیں, ایکٹیو ممبر ہیں, اور واقعی وہ یوتھ جو ہے نا ان تک ان کی رسائی ہے. یہ جو بہن آئی تھیں,
کیونکہ جس طریقے سے تھڑتھڑی، اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ٹیڑھے ہو جائیں گے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، اصولی طور پر کیا چاہیے؟ اگر کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے، کسی آبجیکشن میں ان کے پاس دمخم ہے، دس از دا رائٹ ٹائم. 3 سیٹس خالی ہیں، یہ لوگ موجود ہوتے اوپر، ابھی اس کے ساتھ سلیقے طریقے سے بات چل رہی ہوتی، 3 سیٹس خالی ہیں. مگر نہیں، کس ٹائم آئے ہیں؟ جس ٹائم ایک احمدی خاتون حقیقت کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے، ان کو نظر آ گیا کہ بھئی ایک غلامی سے اپنے توق کو توڑ رہا ہے، غلامی سے خود کو آزاد کر رہا ہے. ایک ہمارا ممبر گھٹ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے میں جو چندہ ہمیں ہر مہینے ہم کلیکٹ کرتے تھے اس میں کٹوتی ہو رہی ہے. یاد رکھیں، یہ جب کسی احمدی کو احمدیت چھوڑتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کو ایوری منتھ گراف اس کا نیچے نظر آتا ہے، سٹاک مارکیٹ کے شیئر تو ان کو وہ نیچے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر احمدی کے بارے میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی احمدی رہے نہ رہے، ان کو صرف یہ ہے چندہ رہنا چاہیے، باقی خیر ہے، کچھ بھی کرو، نمازاں پڑھنیاں نہ پڑھو، نہیں پڑھنیاں، داڑیاں رکھنیاں نہ رکھو، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کرنا نہیں رکھنیاں، زندگی میں کچھ اچھا کام کرنا ہے کرو، نہیں کرنا، چندہ تھوڑا مہینے بعد ٹائم سے پہنچنا چاہیے تھا جی، بس سمپل بات. لیں جی میں اجازت لوں گا. السلام علیکم. عامر بھائی جزاک اللہ خیر. میں 1.5 گھنٹے دا تھلے لکھنا پیا، مینوں اتنے لو میں بھی آبر دا کوئی سوال کر لا، پر کوئی نہیں لادا یار. آبر بھائی پہ کی کیتا ہے؟ نہیں کبج مار چڑی. نہیں مسعود بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل ہے. ایک سوال اسی بہن نے کیا تھا بہت پہلے، آپ لوگوں نے شاید غور نہیں کیا اس پہ، وہ تھا چاند گرہن کے بارے میں. تو احمد بھائی اس بارے میں کسی دن کچھ کہیے گا جب یہ سارے گیدر ہوئے ہوں، بس یہ میری آپ سے درخواست ہے. چاند گرہن پر تو امتیاز بھائی آپ نے کی ہوئی ہے نا بات؟ جی ہاں، بہت لوگوں نے کی ہے. جی ہم نے نہیں باقاعدہ سٹریم کی، لیکن اس پہ شمس الدین بھائی نے ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل ریسرچ بھی کیا، اور اس پہ ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے چینل پہ بھی آپ نے اس حدیث کے حوالے سے شاید بات چیت کی ہوئی ہے. میں نے تو ادھر ٹک ٹاک براڈ پہ بھی اس دن کی تھی، سنن دارقطنی کی جو روایتیں پیش کرتے ہیں سورۃ جی نہیں، آج بھی انہوں نے ذکر کیا تھا اس خاتون نے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. بہرحال کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس وقت ٹائم ہی نہیں ملا اوپر آنے کا. کوشش میں نے بہت کی لیکن پتہ نہیں کیوں اتار دیا گیا، حالانکہ کافی جگہ تھی. واللہ کوئی بات نہیں. عامر بھائی اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا پلیز. جزاک اللہ جزاک اللہ. 2 راوی ضعیف ہیں، سنن دارقطنی کی جو روایت عام طور پہ پیش ہے اس میں 2 راوی ضعیف ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر جرح موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس کے نمبر 1. نمبر 2 سب سے بڑا ایرر اس میں یہ ہے، مرفوع نہیں ہے وہ روایت، منقطع ہے، ٹھیک ہے نا. محمد بن علی نامی شخص کے اوپر سے وہ قول منسوب ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مرفوع روایت نہیں ہے سنن دارقطنی کی. سند میں پہلے جرح موجود ہے، 2 راویوں پر شدید جرح ہے، اور نمبر 2 یہ ہے مرفوع نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول کا قول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو مرفوع ضروری ہے. بہت شکریہ. یہ اس طرح کی بہت سی روایات ہیں، یاد رکھیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اور جماعت قادیانیہ پیش کرتی ہے. عربی الفاظ سے دھوکہ نہ کھائیں، حدیث کی کسی کتاب میں آ جانے سے بھی دھوکہ نہ کھائیں. ہر چیز کی ٹیکنیک ہوتی ہے. قرآن پڑھنے کی ٹیکنیک ہے، حدیث کے اصول ہیں. یہ ضروری ہے کہ جب کسی کتاب کے اندر سے پیش کی جائے تو پتہ ہونا چاہیے وہ کتاب حدیث کی ہے بھی یا نہیں، نمبر 1. نمبر 2 سند وہاں پر ہے یا نہیں. نمبر 2 اس کا متن مضطرب تو نہیں ہے. سند میں جب ہم کہیں تو وہ مختلف چیزیں ہیں، وہ ساری ایڈ ہونی چاہیے، اس کے باوجود حدیث قابل قبول نہیں ہوتی. یہ عام طور پر تاریخ کی کتابیں پیش کر دیں گے، تفسیر پیش کر دیں گے، تفسیر سے مجہول قول اٹھا کر رکھیں گے. وہ بھائی نہیں، ایسے نہیں ہوتا. سند مرفوع متصل، اور متن سامنے جو آ رہا ہے وہ اوثق سے ٹکرا نہ رہا، شاذ نہ ہو، مضطرب نہ متن ہو. اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، پورا ایک طریقہ کار. اور یہ ہم نے نہیں گڑھا کہ بھئی ہم تمہیں پھنسانے کے لیے ہم نے کل رات کو بیٹھ کے یہ کمیٹی بنا کر اصول بنایا ہے. نہیں، جب سے حدیث پیش ہونا شروع ہوئی ہے، لکھی جانی شروع ہوئی ہے، یہ اصول وضع ہوئے ہیں اور سامنے رکھے گئے ہیں. تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا تب، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. بہت شکریہ جی. امتیاز بھائی حکم میرے لائق. عامر بھائی جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت زیادہ وقت آج ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ عامر بھائی آپ ہی اگر کوئی اختتامی کلمات کہنا چاہیں تو انشاءاللہ موسٹ ویلکم جی. میری طرف سے بھی انشاءاللہ اجازت لیتے سب سے بھائیوں سے، آپ انشاءاللہ کوئی اس کو وائنڈ اپ کر دیں جی. نہیں، میں چاہوں گا اختتامی کلمات آپ کیوں، البتہ چونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں ریپ اپ کرنا ہے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ مجلس پر خاص ہو رہی ہے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈیبیٹ وہ لوگ امتیاز بھائی کے چینل پر سنیں
جو ریسنٹ ویڈیو لاسٹ ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی ہے وہ 2 گھنٹے کی وہ ڈیبیٹ ہے, اس کو سنیں, بے فکر ہو جائیں, آپ کا کہیں بھی ڈریگ نہیں ہوگی, وہ ٹو دی پوائنٹ ایڈیٹڈ طریقے سے, یعنی اس کے جو سپیسز ہیں, ویکیومز ہیں یا ٹائم ڈائلیشن, یہ وہ ڈیلے ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ ساری کور کی ہوئی ہیں اچھے سے. 2 گھنٹے کی پیکڈ ویڈیو ہے وہ, اس ڈیبیٹ کو سنیں, آپ کو کافی کچھ اس میں اجرائے نبوت, ختم نبوت کے حوالے سے جو قادیانیوں کا حوالہ ہے اس میں سیکھنے کو کافی کچھ ملے گا. اور آج کی اس مجلس میں شامل ہونے کا مین مقصد بھی یہ تھا کہ جو ڈیبیٹ میں لائیو نہیں دیکھ پایا تھا وہ میں نے بعد میں دیکھی, تو اس پر میں اپنی رائے دوں. اور میں نے کوشش کی کہ جرمانہ کے طور پر جب تک میں موجود رہ سکوں, اللہ قبول کرے میں موجود رہوں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کیا بھی ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ جو ایک بہن آئی ہیں ٹروتھ سرچر بہن, انہوں نے جو اپنی رائے دی ہے, اس رائے سے مجھے بڑی اچھی ایک موٹیویشن, ایک پازیٹیو وائب ملی ہے, جس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ ہمارا بیٹھنا ضائع نہیں ہوگا. ایک چیز یہ, آخری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میری مسلمان دوستوں سے ریکویسٹ ہے, قادیانیوں میں اور دوسرے نان مسلموں میں, یعنی نان مسلم چاہے قادیانی ہوں یا نان مسلم دوسرے ہوں, ان میں فرق ہے, ان کا طریقہ کار ڈیل کرنے کا الگ ہے. لہذا جو لوگ یہ شوق اور جذبہ رکھتے ہیں, سب کو رکھنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, جو لوگ رکھتے ہیں اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ رکھیں, اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, رابطے میں رہیں, کھوج کریں, اوریجنل سورسز تک پہنچیں, مطالعہ کریں, یہ میری ریکویسٹ ہے. دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے, اپنے آپ کو خاص اللہ کے لیے فرقہ واریت سے اور اندرونی اختلافات سے بالاتر کر لیں, خدا را. یہ آپ کی انرجی کے لیے بھی بہتر ہوگا, آپ کی آواز میں تاثیر اور اس کی برکت کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور ہر مسلمان کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا. یاد رکھیں, اللہ اتفاق اور اتحاد کی برکت سے بڑے بڑے برج اور تخت اسلام کے سامنے سرنڈر تبھی کرواتا ہے جب مسلمان متفق اور متحد ہو کر آپسی انتشار و اختلاف سے بچے ہوں. یہ ہماری تاریخ رہی ہے, یہی قرآن کا اصول بھی ہے, اور یہی عملی طور پر ہم دیکھتے بھی آتے رہے ہیں. بہت شکریہ جناب, میری طرف سے اتنا ہی. اوور ٹو امتیاز بھائی. سب دوستوں کو جو یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا ٹک ٹاک پر سنتے رہے, جنہوں نے شیئر کیا, لائک کیا, کمنٹ کیا, محبت کا اظہار کیا, چاہے ڈائریکٹ ان کی محبت کو ہم دیکھ نہیں پائے کمنٹ میں, مگر یاد رکھیں جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں محبت کے طور پر, برکت کے طور پر. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی عامر بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. انون بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے تو ویلکم جی, ورنہ انشاءاللہ میں اینڈ کر دیتے ہیں. بس امتیاز بھائی, جو میسیج آپ نے لاسٹ ٹائم دیا تھا براڈ بند کرنے سے پہلے کہ جماعت احمدیہ کا جو اصل ایجنڈا ہے, میں کہوں گا آپ وہ بات دوبارہ ریپیٹ کریں, پھر انشاءاللہ بے شک اختتام کر دیں آپ اس کا. وہ میری ریکویسٹ پہ ایک دفعہ وہ میسیج لازمی دیں سارے بھائیوں کو. جزاک اللہ. جی انب میں کون سا, کئی باتیں کی ہیں, کس بات کا ہم کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کو ریپلیس کرنا, اور ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ ریپلیسمنٹ کر دینا اسلام کی, جو آپ نے بات کی تھی کلمہ ہو. جی جی اس میں دیکھیں, ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اس میں تو انون بھائی ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ الفاظ ان کے اپنے ہیں کہ احمدیت کا اصل الاصول, یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. ہمارے پاس تو اصل سکین موجود ہے کہ احمدیت کا جتنے بھی اس کے اصول ہیں ان سب کا ایسنس کیا ہے, اس کا مغز کیا ہے. کہ نعوذ باللہ, اب میں اس کو ذرا بولنا پڑتا ہے, میں یہ کفر کوڈ کرنا پڑتا ہے, مسیح موعود محمد است و عین محمد است. اب یہ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ احمدیت کا اصل الاصول یہ چیز ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد ہے نعوذ باللہ, اور وہ عین ہی محمد ہے. اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ اسی میں ختم نبوت کا راز ہے, اور اسی سے مرزا صاحب کی نبوت ثابت ہوتی ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیں, اس چیز کو یہ اصل الاصول بتا رہے ہیں, اصل الاصول. تو جو احمدیہ میں سن رہے ہیں, جو بعد میں سنیں گے, بھئی اگر تو یہ اصل الاصول آپ کو قبول ہے تو ان کے ساتھ رہیں, اور اگر آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ چیز تو کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے, تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ دل سے آپ ان کو چھوڑ چکے ہیں. یعنی جو احمدی, جو قادیانی اس چیز کو نہیں مانتا کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد ہے اور وہ بعین ہی محمد ہے, اس کا تعلق احمدیت سے نہیں ہے. وہ آپ کا اپنا کوئی مذہب ہے, اس کو آپ جو مرضی نام دے لیں. جیسے ہی اس بات کا آپ اپنے دل سے انکار کر دیں گے تو ان سے آپ نکل چکے ہیں. اب اصل بات یہ ہے
کہ جو چیز آپ کے دل میں اللہ نے بٹھا دی ہے کہ یہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ آپ مرزا صاحب کو یہ سٹیٹس دیں، تو آپ اس دل کی آواز پہ لبیک کہیں۔ آپ جیسے ہزاروں لوگ آلریڈی موجود ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی موت، آپ کا رزق، آپ کے اہل و عیال، ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ جماعت، اس کا سسٹم، اس کے خلیفہ، اس کے مربی کسی چیز کو کنٹرول نہیں کرتے۔ اللہ کا نام لے کے اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں، ورنہ کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال ہونا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری یہ بات سن لی ہے نا، ان سے تو اللہ یہ بات پوچھ سکتے ہیں نا، اللہ کو حق حاصل ہے کہ بھئی یہ بات آپ تک پہنچی تھی، اس پہ آپ نے کیا کہا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، جتنے لوگ سن رہے ہیں یا سنیں گے، سب کو ہدایت سے نوازیں۔ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، میں اپنے لیے، سب کے لیے استقامت کی دعا، اور احمدیہ کمیونٹی کے ہر فرد کے لیے ہدایت کی دعا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرما لیں۔ جو ہماری کوشش میں، ہمارے طریقہ کار میں، ہمارے پہنچانے میں جو کمی کوتاہی ہے، اللہ ہمیں اس پہ معاف فرمائیں، اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائیں۔ اور میری درخواست ہے احمدیہ کمیونٹی سے کہ ہماری کمی پیشی کو آپ اس کا جسٹیفائی نہ کر لیں، اس حق کو مسترد کرنے میں۔ آپ اپنے آپ کو حق سے صرف اس لیے محروم نہ کر لیں کہ بھئی امتیاز میں فلاں کمی ہے، یا عدنان رشید نے فلاں بات کیوں کی، ایسے کیوں کہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے، اگر وہ بات درست ہے تو اپنے فائدے کے لیے اس بات کو آپ قبول کریں۔ بہت شکریہ سب کا، خاص طور پہ ہمارے جو ماڈریٹر بھائی تھے ان کا بہت شکریہ جی۔ عامر حق بھائی کا خاص شکریہ، انہوں نے ہمیں آج بہت زیادہ وقت دیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ بہت بیزی ہیں، بہت سارے ان کے اپنے معاملات تھے جن کو یہ سب کو سائڈ پہ کر کے یہاں پہ موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا آنا قبول فرمائے۔ اور ہمارے آہیر حق بھائی جو ماشاءاللہ ہمارے جو آہیر بھائی ہیں وہ نیچے موجود ہیں ماشاءاللہ، اور اپنی محبت کا اظہار ہم سب سے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھیں جی۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ